साईं। मरियम उसको देखते ही फौरन घुटनों के बल जमीन पर बैठी, सर फौरन से झुका लिया था। शाहजैन ने ताज्जुब से उसकी हरकत को देखा। कौन हो तुम? वो अंदर दाखिल हुआ और पीछे दरवाजा खुला छोड़ दिया। साईं मुझे बख्श दे, मुझसे गलती हो गई। सर झुकाए वो इल्तिजाइया लहजे में बोलती उससे माफ़ी की तलबगार थी। मैंने पूछा कौन हो तुम? शाहजैन की आवाज़ ऊंची हुई, माथे पर बल पड़ गए थे। जी साईं, मैं मरियम। वो जल्दी से बोली, मगर इस चक्कर में ज़बान लुकनत का शिकार हो गई। कौन मरियम? शाहजैन ने सीने पर बाजू लपेटते भवें उचकाई। 3 पीस सूट में मलबूस बालों को जल से पीछे किए पुरकशिश नकूश के साथ बिलाशुबा वो बहुत पुरवकार शख्सियत का मालिक था और उसकी आंखों की नरमी उसको मज़ीद ख़ास बनाती थी। मैं जाहिद बुज़दार की छोटी धी साईं, उसने डरते डरते बताया, मगर दिल खौफ से लरज़ रहा था कहीं उस गुलदान की कीमत उसे अपने बाप की सूरत में ना चुकानी पड़ जाए। यहाँ हवेली में नहीं हो? वो कलाई से कीमती घड़ी उतारते एक सरसरी निगाह उस पर डालकर पूछने लगा। जी साईं, आज ही आई हूँ। वो उसी तरह घुटनों के बल बैठी सर झुकाए जवाब दे रही थी। ये तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रही हो? शाहजैन को उस लड़की की हरकतों पर ताज्जुब के साथ हंसी भी आई, मगर वो जब्त कर गया। जी साईं। इस सारे वक्त में मरियम ने पहली बार सर उठाकर नासमझी से शाहजैन को देखा था, जो अपनी वॉच और सनग्लासेस ड्रेसिंग टेबल की दराज में रख रहा था। कुछ नहीं, तुम फौरन से खड़ी हो जाओ, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने नया हुक्म सादिर किया, जिसकी मरियम ने फौरन पैरवी की थी। शाहजैन का अंदाज देखकर उसका खौफ कुछ कम हुआ। यहाँ हवेली में क्या करने आई हो? वो साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाते पूछ रहा था। जी, वो मेरे अब्बा ने मुझे पीर शाह सरकार की खिदमत के लिए भेजा है। उन्होंने बोला है कि मैं उनकी खिदमत करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकती हूँ। वो भोलपन से बोल रही थी। पानी का ग्लास भरते शाहजैन के हाथ उस लड़की की बात सुनकर रुक गए। अगले ही लम्हे वो जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मरियम ना समझी, खौफ और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात लिए उसे हंसते देखे गई। तो तुम यहाँ जन्नत कमाने आई हो? वो गर्दन पीछे को गिराए इतनी शिद्दत से हंस रहा था कि उसकी आंखों से पानी जारी हो गया। मरियम चंद लम्हे महवियत के आलम उसको देखे गई, फिर होश में आकर खुद को डपटा, अपना मुकाम और औकात खुद को याद दिलाई और शाहजैन को देखा, जो अब सोफे पर बैठा पानी का ग्लास लबों से लगाए घूंट घूंट पी रहा था, मगर उसकी मुस्कुराती आंखें साफ वाज़ेह थी। मरियम चुपचाप ज़मीन पर बैठती कांच चुनने लगी। पंजों के बल आगे खिसकते वो दूर तक बिखरा कांच समेट रही थी। उसकी चप्पल छोटी होने के बायस एड़ियाँ बाहर को निकल रही थीं। अभी उसे थोड़ा सा कांच ही चुना था कि आगे होते हुए उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो ज़मीन पर गिरी और नतीजतन कांच उसकी एड़ियों में चुभ गया था। जब्त के बावजूद मरियम के लबों से चीख निकल गई थी। मोबाइल पर ज़रूरी ईमेल चेक करते शाहजैन ने चौंक कर उसे देखा और फिर लपक कर उसकी जानिब आया। ये क्या कर दिया लड़की? उसके पैरों से भल भल खून निकलता देखकर वो परेशानी के आलम में उसके पास बैठा और उसका ज़ख्म चेक करना चाहा। उसकी इस हरकत पर मरियम तड़प कर उससे दूर हुई। शाहजैन ने हैरानी से उसे देखा। साईं, मुझे माफ़ कर दे, मैं कमी कमीन हूँ और आप हमारे पीर हैं। पीर मुरीद के पैर नहीं छूता। अपने आंसुओं पर ज़ब्त करते मरियम शाहजैन को अपनी गुस्ताखी की वजह बता रही थी। शाहजैन उसकी वजह जानकर आंखें घुमा कर रह गया। अगर तुम अपनी गर्दन इस कांच से बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात सुनो। अगले ही पल शाहजैन ने उसे धमकाया तो मरियम की जान निकल गई। फिर नाचार होकर उसे शाहजैन का सहारा लिए खड़ा होना पड़ा, जो उसे बेड पर बिठाकर खुद फर्स्ट एड बॉक्स कबर्ड से निकाल रहा था। मरियम की मुस्तरब निगाहें बार बार भटक कर दरवाजे पर जाती थीं। अगर कोई उसको इस कदर बेतकल्लुफ़ी से शाहजैन शाह के कमरे में बैठा देख लेता तो आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होना था। यहाँ नहीं है, शायद मुलाजमा ने ड्रेसिंग रूम में रख दिया हो।
کافی تلاش کے بعد جب شاہزین کو فرسٹ ایڈ باکس نہ ملا تو وہ خود سے بولتا مریم کو انتظار کرنے کا اشارہ کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حسب توقع وہاں فرسٹ ایڈ باکس پڑا مل گیا تھا۔ اس کو لیے چوں ہی وہ کمرے میں لوٹا تو مریم وہاں سے غائب تھی۔ دروازے تک اس کے پیروں سے نکلتے خون کے قطرے موجود تھے، جس کا واضح ثبوت تھا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھی، جس کے ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ایڈیٹ! نفی میں سر ہلاتے شاہزین غصے سے بڑبڑایا تھا۔ نہ مجھے بتا، تو اندھی ہو کر کام کر رہی تھی، اب تیرے حصے کا کام کون کرے گا؟ مائی سلمہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر مریم کے پیروں پر باندھتے اسے ڈانٹ پلائی۔ مریم سر جھکائے لب کچلتی اپنے آنسو پینے لگی۔ تکلیف کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو پیر میں شدید چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ مائی سلمہ نے ظاہری کانچ تو نکال دیا تھا، مگر جو زرے جلد کے اندر پیوست ہو گئے تھے وہ اسے بری طرح سے کاٹ رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر آرام کر لے، تیرا جھاڑو کا کام میں کر لوں گی۔ مائی سلمہ اوپر سے چاہے لاکھ غصہ دکھائے مگر دل کی بہت نرم تھی۔ مریم مشکور نظروں سے اس کو دیکھتی لنگڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ مائی سلمہ نے دوسری لڑکی نور کو شاہزین کے کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی اس اسٹور نما روم تک آئی، جہاں اس کا اور وہاں حویلی میں کام کرنے والی باقی لڑکیوں کا بستر لگا ہوا تھا۔ گرنے کے سی انداز میں وہ بستر پر لیٹی۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا، ہونٹ خشک اور سفید ہو رہے تھے۔ پیر میں اتنی چبھن تھی کہ اس کا سینہ درد کی شدت سے بھاری ہونے لگا، اور برداشت کی حد ختم ہوتے ہی اس کو منہ بھر کر ابکائی آئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر الٹی کرتی رہی۔ وہاں اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، سب ملازم کاموں میں اتنے مشغول تھے کہ بمشکل ان کو سانس لینے کی فرصت ملتی تھی۔ اماں کو یاد کر کے وہ بری طرح بلکنے لگی۔ اماں کتنا چیختی چلاتی تھی، ابا کی منتیں کی تھی کہ بیٹی شاہ سرکار کو دان نہ کرے، وہ نہیں رہ پائے گی اپنی مریم کے بغیر۔ مگر ابا تو پیر شاہ کی محبت میں آنکھیں ماتھے پر رکھے بیٹھا تھا، تبھی اپنی جوان اور حسین 17 سالہ بیٹی اٹھا کر درندوں کے چنگل میں خود ہی دے آیا، یہ جانتے ہوئے کہ شاہ حویلی عیاش مردوں سے بھری پڑی تھی۔ درد سے بلکتے بلکتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہ چلا تھا۔ مریم، او مریم، اٹھ جا، تجھے بیگم سرکار نے یاد کیا ہے۔ نور نے پہلے تو ہولے سے اسے پکارا، پھر مریم کے ریسپانس نہ کرنے پر اسے زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ اپنا دوپٹہ سر سنبھالتے وہ ہتھ کھلی آنکھوں سے نور کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیگم سرکار نے یاد کیا ہے تجھے، جلدی کر ورنہ وہ غصہ کریں گی۔ نور کے بولنے پر وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھتی پیروں میں جوتے اڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی پیر پر زور پڑا، اس کا دل مارے تکلیف کے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اپنی ہمت سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتی وہ نور کی تقلید میں بیگم شاہ سرکار کے پاس گئی، جہاں ایک عورت اس کے سر کا مساج کر رہی تھی اور 2 عورتیں اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے پیر دھو رہی تھیں۔ مریم کی نگاہ اس پانی سے بھرے برتن پر پڑی جس میں بیگم سرکار کے پیر دھل رہے تھے، تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ پانی گلاب اور چمیلی کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیگم سرکار، چھوکری خدمت میں حاضر ہے، مائی جمیلہ نے بتانے کے ساتھ اس کو ٹہوکے دے کر اشارہ کیا، تو وہ گڑبڑا کر بیگم سرکار کے پاس گئی اور اس کی اجازت سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ یہ ہے نئی چھوکری؟ بیگم سرکار نے کاجل سے اٹی سرخ آنکھیں کھول کر سر تا پیر مریم کا جائزہ لیا۔ مریم کو اس کی آنکھوں سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ جی بیگم سرکار، مائی سلمہ نے سر جھکا کر جواب دیا۔ سنا ہے تو چائے بڑی زبردست بناتی ہے، جا پھر میرے اور بڑے سرکار کے لیے بنا کر لا۔ وہ مریم کا جائزہ لیتے وقت اس کے پیروں پر خون سے آلود پٹی بندی دیکھ چکی تھی، مگر کمال مہارت سے اگنور کر دیا۔ جی بیگم سرکار۔ مریم حکم بجا لاتی اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، ایڑیوں پر زور نہیں پڑ رہا تھا، تبھی وہ ایڑیاں اونچی کیے پنجوں کے بل چلتی پھولی سانسوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ چائے کا برتن چولہے پر رکھتے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، درد کی شدت سے جی متلا رہا تھا۔ پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں خشک کرتے
اس نے جوش کھاتے پانی میں پتی اور چینی ڈالی۔ الائچی اور ادرک ڈالتے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لیے وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ تجھے کیا ہوا؟ مائی سلمہ کچن میں آئی اور اسے بری طرح ہانپتا دیکھ کر فکر مندی سے دریافت کرتی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ مریم بخار کی شدت سے تپ رہی تھی۔ تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ مائی سلمہ کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ مریم ان کا ہاتھ پرے کرتی ابلتی ہوئی چائے کے پاس آئی اور آنچ کو دھیما کیا، پھر بنا کچھ بولے چائے پھینٹنے لگی۔ میں بیگم سرکار سے بات کر لوں گی، تو جا کر آرام کر لے، میں تجھے کھانے کے ساتھ کوئی دوا دے دیتی ہوں۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مائی سلمہ نے اس کو کام سے روکنا چاہا، مگر مریم بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ چائے کپوں میں انڈیلنے لگی۔ اماں فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرے اٹھا کر وہ کچن سے نکل گئی اور اس کے جاتے ہی شاہزین شاہ، آذر شاہ اور سلمان شاہ کے ساتھ کچن میں داخل ہوا تھا۔ اماں سلمہ، میرا جوس؟ شاہزین کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے بے تکلفی کے ساتھ مائی سلمہ سے مخاطب تھا۔ وہ ان کے گھر کی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ آذر اور سلمان شاہ فریج کھولے کھڑے تھے۔ اسی لمحے باہر زور سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ شاہزین چونک کر کاؤنٹر کی ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا۔ آذر اور سلمان بھی چونکے اور پھر لاپرواہی سے واپس اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مائی سلمہ شاہزین کی تقلید میں باہر کو بھاگی، جہاں مریم اوندھے منہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور چائے کے ٹوٹے برتن دور تک بکھرے پڑے تھے۔ اماں، آپ جلدی سے کریم کو بولیں کہ وہ گاڑی نکالے۔ مریم کا سر اونچا کرتے وہ تیزی سے بولتا مائی حلیمہ سے مخاطب تھا۔ مگر سائیں، مائی سلمہ ہچکچائیں۔ ایک ملازمہ کے لیے گاڑی نکالنے کی بات ہو رہی تھی۔ مائی حلیمہ کا گڑبڑانا بنتا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ کریم کو بولیں گاڑی نکالے۔ اب کی بار مارے غصے کہ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ مائی سلمہ اس کا غصہ کرنے پر اچھلی اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے کریم کو بلانے چلی گئیں۔ اٹھو لڑکی، ہوش کرو۔ وہ مریم کو پکار رہا تھا، مگر وہ ہوش سے بیگانہ تھی۔ کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھتے آذر اور سلمان شاہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ شیطانیت اتری تھی۔ میری دھی، میری جند، اب تو ٹھیک ہے نا؟ اماں اس کو نہ جانے کتنی دیر سے سینے سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ مریم کی حالت اب بہتر تھی۔ شاہزین اس کو بروقت ہاسپٹل لے گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے پیروں کی صفائی کر کے اچھے خاصے کانچ کے ذرے برآمد کر لیے تھے۔ اس کو بہترین ٹریٹمنٹ ملنے کے ساتھ طاقت کی ڈرپ بھی لگی تھی، جس سے اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ شاہزین خود زیادہ دیر ہاسپٹل نہیں رکا، لیکن اپنے آدمیوں سے مریم کی رپورٹ پوچھتا رہا، اور جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے کریم کو حکم دیا کہ وہ مریم کو اس کے گھر چھوڑائے۔ اور جب وہ آئی تھی، اماں اس کو خود سے چمٹائے بیٹھی تھی، جبکہ ابا کی حالت سوچ کر خراب تھی کہ وہ پیر شاہ سرکار کو کیا جواب دے گا۔ بلوٹوتھ کانوں میں لگائے شاہزین 3 پیس میں ملبوس خوشبوئیں بکھیرتا جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو بیگم سرکار یعنی اس کی ماں کی آواز نے شاہزین کے قدم روک لیے۔ شاہ پتر، ادھر ماں کے پاس آ کر بیٹھ۔ ماں کے پکارنے پر وہ کال پر موجود شخص سے معذرت کرتا ماں سرکار کے پاس آ بیٹھا اور ان کے ہاتھ چومے۔ خیریت، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ یہ تو نے کیا کیا پتر؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدے پر آئیں۔ کیا کر دیا میں نے ماں سرکار؟ اس نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا۔ اس کمی کمین چھوکری کو تو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا، اتنا پیسہ اس کے علاج پر خرچ کروایا اور اس کو اس کے گھر بھی چھوڑ آیا۔ پتر، دماغ کہاں ہوتا ہے آج کل تیرا؟ وہ حیرت زدہ اور چپتے لہجے میں اسے استفسار کر رہی تھی۔ شاہزین نے معاملہ سمجھ کر طنز سے سر جھٹکا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ ماں سرکار کو اپنی بزی شیڈول میں اس سے بات کرنے کا وقت کیسے ملا تھا۔ میرا دماغ تو یہیں زمین پر ہوتا ہے ماں، اسی لیے اس کی اوقات یا مرتبے کو بالائے طاق رکھ کر میں نے صرف اس کی مدد کی اور کچھ بھی نہیں۔ تو بتائیں کیا غلط کیا میں نے؟ وہ تحمل سے یہ سوال کر رہا تھا۔ پتر، اگر ہم ان 2% کے لوگوں کی اتنی عزت کریں گے تو یہ ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ بتا تو، اتنے کمی کمینوں کا بوجھ اپنے سر پر کیسے اٹھائے گا؟ انہوں نے طنز اور حقارت سے سوال کیا۔
جیسے وہ کمی کمین ہم جیسوں کا بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں ماں۔ کتنے سالوں سے ہماری عیاشیاں افورڈ کر رہے ہیں۔ ہر سال نہ جانے بابا سرکار کے کتنے مرید اپنی بیٹیاں ان کو دان کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بابا سرکار کی خدمت کر کے وہ جنت کما لیں گی۔ وہ کمی نہیں ہے ماں سرکار، وہ بیچارے شعور کی کمی کا شکار ہیں، ورنہ وہ بابا کے کارنامے جاننے کے بعد جنت کے ملنے کی امید کم از کم ان کے وسیلے سے لگانا چھوڑ دیتے۔ ہم اور ہمارے جیسے بہت سے درندے ہیں جو ان کو ان کا حق نہیں وصول کرنے دیتے، ان کو جہالت کے اندھیرے میں رکھ کر مارنا چاہتے ہیں۔ پر یاد رکھیں اماں سرکار، جس دن میری برداشت جواب دے گئی، اس حویلی میں کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حویلی کے لوگ ظلم کی انتہا پر پہنچ کر رب کی پکڑ میں آئیں تو میں اس بدبختی کا حصہ بنوں۔ میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا، چاہے میرے ماں باپ مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وہ اٹل لہجے میں بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنے بابا سرکار کی نیک نامی پر شک کر رہے ہو؟ ماں نے بھڑک کر اس کا ہاتھ دبوچے اس کو روکا۔ شاہزین نے گردن موڑ کر انہیں افسوس سے دیکھا تھا۔ شک؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ وہ ویسے نہیں جیسا لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگی نا ہمارے گھر میں کام کرنے والی وہ 12 سالہ بچی فاطمہ، جس کی عزت آپ کی اور بابا سرکار کے لاڈلے بیٹے آذر شاہ نے بے دردی سے لوٹی تھی، اور ہم سب غافل تھے۔ جب علم ہوا تو وہ بچی دنیا چھوڑ گئی۔ کیا ہوا پھر؟ آپ کے نیک ولی شوہر نے بجائے اس معصوم کو انصاف دلانے کے، اس کی موت کو بیماری کا نام دے کر لاش اس کے لواحقین کو بھجوا دی۔ بجائے اپنے بیٹے کا گلا کاٹنے کے، آپ نے پیسوں سے اس کے گھر والوں کی زبانیں بند کروا دی۔ اور دیکھیں پھر اپنے لوگوں کی جہالت کی انتہا۔ یہ سب ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹیاں شاہ حویلی کو دان کر دیتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگا۔ شاہ بیگم اپنے بیٹے کو اس قدر سچ بولنے پر غصے سے گھورتی رہی، کیونکہ وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، اس کی زبان باقیوں کی طرح بند نہیں کروا سکتی تھی۔ اماں، جب تک آپ اس سچائی کو ہضم نہیں کر لیتی، مجھے مزید یاد مت کیجیے گا، کیونکہ میرے پاس آپ کو یاد کروانے کے لیے اس حویلی میں کیے گئے بہت سے ظلم کی داستانیں موجود ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول کر وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے شاہ بیگم غصے سے تل ملا کر رہ گئی تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ سنک پر کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ پیر پر پٹی ابھی بندھی تھی، مگر زخم تقریباً بھر گیا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور آج ابا اسے واپس شاہ حویلی چھوڑ گیا تھا۔ ابا نے گستاخی پر شاہ سرکار کے پیروں میں گر کر معافی مانگی تھی۔ بقول ابا کے یہ تو شاہ سرکار کا بڑا پن تھا جو انہوں نے نہ صرف اس کی گستاخی کو معاف کیا، بلکہ مریم کو 1 ہفتہ اپنے گھر رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ اور آج وقت پورا ہوتے ہی ابا اسے حویلی واپس چھوڑ آیا تھا۔ اماں سے لپٹ کر وہ بہت روئی تھی، واپس نہیں آنا چاہتی تھی، مگر ابا نے مجبور کر دیا۔ برتن دھو کر ہاتھ پہنچتی وہ گیلری سے گزر کر باہر لان کی صفائی کرنے جا رہی تھی، جبھی اس کو سامنے سے شاہزین آتا دکھائی دیا۔ مریم کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ جس طرح پہلے دن شاہزین کی بات کو اگنور کر کے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، اس کے بعد تو وہ مر کر بھی شاہزین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ پتہ نہیں وہ اس کو کیا سزا دیتا۔ مریم تیزی سے ساتھ والے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ یہ کمرہ گودام رکھنے کے کام آتا تھا۔ شاہزین اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین میں گم تھا، اسی لیے مریم کو لگا وہ چھپ سکتی ہے۔ اسی لمحے کسی کی موجودگی کا احساس کر کے شاہزین نے سر اٹھایا تو اسے سفید رنگ کا آنچل گودام والے کمرے کے اندر غائب ہوتا محسوس ہوا۔ بھویں سکیڑ کر وہ فون جینز کی جیب میں اڑاتا کمرے کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پیچھے چھپی مریم اس کے جلدی وہاں سے گزر جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ دروازے کے نچلے حصے سے اس کے پیروں کی انگلیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ شاہزین نے لب کچل کر مسکان دبائی اور ایک جھٹکے سے دروازہ مریم کے سامنے سے ہٹایا۔ مریم دہل کر رہ گئی، اور جیسے ہی نگاہ شاہزین پر پڑی تو اس کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے بروقت اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ تم وہی لڑکی ہو نا؟ آنکھیں پھیلا کر خود کو دیکھتی مریم سے مخاطب ہوا۔ مریم مارے ڈر کے فوراً سر جھکا گئی۔ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آیا تھا، واپس کیوں آئی ہو؟
اس کو پہچانتے ہی شاہزین کو غصہ چڑھا۔ شاہ سرکار نے حکم دیا تھا۔ وہ اس کے غصہ کرنے پر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ شاہزین بے بسی سے اس ڈری سہمی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بیچاری بھی تو مجبور ہوگی، ورنہ کون اس جہنم میں لوٹنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دھیما پڑ گیا۔ زخم کیسا ہے تمہارا؟ وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مریم اسی طرح سر جھکائے جواب دینے لگی۔ تو پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ وہ پوچھنے کے ساتھ خود ہی پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کا پیر اٹھا کر معائنہ کرنے لگا۔ سائیں، مریم کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو شاہزین کا تو کچھ نہ بگڑتا، البتہ اس کی شامت ضرور آ جاتی۔ اور دوسری بات، کوئی نامحرم اسے چھوئے، یہ بات اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ میں صرف پٹی اتار رہا تھا، زخم کو ہوا لگنے کی ضرورت ہے، مزید پٹی مت کرنا اور ٹیوب لگاتی رہنا۔ بائی دا وے، آئی ایم سوری، مجھے تمہاری اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مریم کے تاثرات سے اس کی ناگواری بھانپ چکا تھا، تبھی فوراً سے پیچھے ہٹ کر اسے معذرت کی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈال کر شاہزین وہاں سے چلا گیا۔ مریم تحیر بھری نگاہوں سے اس کے دیکھے گئی۔ وہ شخص کہیں سے شاہ حویلی کا مکین نہیں لگتا تھا۔ مریم سے بات کرنے کے بعد وہ موبائل کی اسکرین پر دیکھتا ای میل ٹائپ کر رہا تھا، مگر دماغ اس لڑکی سے کی گئی ملاقات میں اٹکا ہوا تھا۔ آذر اور سلمان شاہ بھی سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد اب گھر آ رہے تھے۔ کیسے ہیں بھائی سرکار؟ آذر ڈگمگاتے لہجے میں شاہزین سے مخاطب ہوا۔ اس کا وجود اور حواس دونوں اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ سلمان شاہ نے اس کو قابو کر رکھا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتے بدبو کے بھبوکے پر شاہزین نے کرائیت سے یکدم منہ موڑا۔ اس بدبو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حرام چیز کو منہ لگا کر آیا ہے۔ شاہزین کا دل جیسے کسی نے برچھی مار کر زخمی کیا۔ وہ دونوں اس کے چھوٹے بھائی تھے اور دنیا کے ہر غلیظ کام اور برائی میں ملوث تھے۔ شاہزین کا دل ان کو لے کر فکر مند رہتا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ سلمان نے بڑے بھائی شاہزین کے ڈر سے کوئی جھوٹ گھڑنا چاہا، مگر آذر پہلے سے ہی شروع ہو گیا۔ میں تو تبھی آ گیا تھا جب بھائی سرکار ماں کے سامنے بیٹھ کر میرے گناہ گنوا رہے تھے اور بابا سرکار کی نیک نامی کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا۔ بات کے اختتام پر وہ پاگلوں کی طرح کہے لگانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شاہزین اور ماں سرکار کی گفتگو سن چکا تھا اور اسی بات کو لے کر شاہزین سے متنفر تھا۔ آذر، جتنی جلدی سدھر جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ بھائی کو وارننگ دیتے شاہزین کا وجود اس کی حالت پر صدمے اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ خود تو سدھر جائیں آپ، ہمدردی کے بہانے صحیح، طلب تو آپ بھی پوری کر لیتے ہیں۔ شاہزین کو کمینگی سے آنکھ مار کر بولتے وہ پاگلوں کی طرح پھر سے ہنسنے لگا، اور اس کو سنبھالنے کے چکر میں سلمان شاہ ہانپ کر رہ گیا تھا۔ یقیناً وہ مریم کو ہاسپٹل لے جانے والی بات پر اسے جتا رہا تھا۔ بکواس بند کرو، جب تمہارے وجود اور سوچ میں صرف گندگی رہ گئی ہے تو منہ سے بھی گندا ہی بکو گے نا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہزین کا دماغ اس کے گھٹیا الزام پر بھگ سے اڑا تو آذر شاہ شاہزین پر ہنستا سلمان کے سہارے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شاہزین ان دونوں پر افسوس کرتا رہ گیا تھا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ اس دن سے لے کر اب تک شاہزین اور آذر شاہ کے مابین گفتگو بند تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ تینوں بھائی کافی دنوں بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ آذر اور سلمان ٹیبل پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، اور شاہزین کا بزی شیڈیول ہونے کی وجہ سے وہ اکثر صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتا۔ یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب کرنے کے ساتھ وہ پارٹ ٹائم اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹا سا بزنس بھی کر رہا تھا، اور اس کی یہی باتیں تھیں جو شاہ سرکار اور باقی سب کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ جب خاندانی دولت کے ڈھیر سامنے لگے تھے تو شاہزین کو کیا پڑی تھی کہ چند لاکھ کے لیے وہ اپنا خون پسینہ بہائے، لیکن شاہزین ان جیسی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ ملازمہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی، حسب معمول شاہ فون پر بزی تھا۔ جبھی آذر شاہ کی بات نے اس کو چونکنے پر مجبور کیا۔ اوہو، یہ تو وہی چھوکری ہے نا جس کے لیے بھائی سرکار اس دن بڑے فکر مند تھے۔
اب وجہ سمجھ آنے لگی ہے پریشانی کی۔ جوس کا جگ رکھتی مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں آذر شاہ کی باتیں سن کر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ بلا شبہ اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی غلیظ نظریں مریم کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ شاہزین کے ماتھے پر شدید گہرے بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سختی کے ساتھ مریم سے مخاطب ہوا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کے انداز پر مزید ڈر گئی۔ میں ہمت مجتمع کر کے اس نے جواب دینا چاہا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے دھاڑا۔ مریم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ اوہو، محبوبہ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آذر کی کمینگی عروج پر تھی۔ شاہزین کے اندر غصے کا لابا پکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ آذر کو کوئی منہ توڑ جواب دیتا، بابا سرکار اور ماں سرکار داخل ہوئے۔ وہ سب کے سب ان کے ادب میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی وہاں ناشتے کا دور چل پڑا۔ شاہزین نے ناشتہ کر کے جلدی سے ہاتھ منہ نیپکن سے پہنچے اور خداحافظ بول کر جانے لگا، مگر بابا سرکار کی کاٹ تار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کدھر چل پڑے صاحبزادے؟ بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے بولنے پر شاہزین واپس بیٹھ گیا۔ جی بابا سرکار، وہ ہمتن گوش ہوا۔ تمہارے لیے میر فاروقی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ رشتہ مناسب ہے، ہمیں اور تمہاری ماں کو پسند آیا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ شاہزین سے پوچھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو کیا جواب دیا بابا؟ شاہزین نے آذر کی طنزیہ نظروں کو خود پر محسوس کرتے اطمینان سے پوچھا۔ فی الحال تو یہی بولا ہے کہ صاحبزادے سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے بابا سرکار کہ آپ نے مجھ سے رائے مانگ لی۔ انہیں انکار کر دیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ وہ اسی اطمینان سے بولتا اماں اور بابا سرکار کو بری طرح چونکا گیا۔ وہیں آذر کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ اور اس کی وجہ؟ بابا نے زوردار انداز سے گلا کھنگار کر خود پر قابو پایا اور تحمل سے پوچھنے لگے۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، مجھے اپنا بزنس اور جاب دونوں دیکھنے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ وجہ کافی ہوگی بابا سرکار۔ وہ مؤدبانہ انداز سے اپنا عذر پیش کر رہا تھا۔ تو کیا ضرورت ہے تمہیں یہ ٹکے ٹکے کے کام کرنے کی؟ تمہارے باپ کی جائیداد تمہاری نسلوں تک کو پالنے کے لیے کافی ہوگی، اور تم چند پیسوں کے لیے خود کو دن رات ہلکان کرتے ہو۔ وہ ناگواری سے اس کی جاب کا ذکر کر رہے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا سرکار، پر جس جائیداد پر آپ اپنا نام لگا کر میری نسلوں کی کفالت کا سوچ رہے ہیں نا، اس میں آدھی سے زیادہ دولت ان غریب اور بیچارے ٹھیکے داروں کی ہے جن کو قرضہ دینے کے نام پر سود کے جال میں آپ نے پھنسایا اور ان سے ان کی قیمتی چیزیں ہتھیا لی۔ چوری کیا ہوا مال میں نہ خود استعمال کرنا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی پسند کروں گا اپنی اولاد کے لیے۔ اگر آپ کو شادی کروانی ہی ہے تو آذر شاہ کی کروا دیں۔ اس سے تو ویسے بھی آج کل ایک پھر اپنا آپ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اچھا ہے اگر حلال طریقہ اختیار کیا جائے تو۔ بات کے اختتام پر ایک نگاہ سب کے دھواں دھار چہرے پر ڈال کر وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شاہ سرکار نہ جانے کتنی دیر دھاڑتے اور شاہزین کو کوستے رہ گئے، کیونکہ اس کے دکھائے گئے آئینے میں ان کو اپنی شکل ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف آذر شاہ کا دماغ بڑے بھائی کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد بری طرح کھول رہا تھا۔ کافی دن تک شاہزین نے گھر کا چکر نہیں لگایا۔ ایک تو مصروفیت نے اسے موقع نہیں دیا، دوسرا اس کا دل گھر والوں کے رویوں سے اکتا گیا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ خاص طور پر سلمہ مائی کو نصیحت کر کے گیا تھا کہ وہ مریم کا خیال رکھیں اور کسی صورت اسے اکیلا نہ چھوڑیں۔ مائی سلمہ اس گھر میں برسوں سے رہ رہی تھی۔ شاہزین کے ایک اشارے پر وہ ساری بات سمجھ گئیں، اس لیے انہوں نے مریم کو حویلی کے اندر کام کرنے سے منع کر دیا۔ وہ یا تو زیادہ تر اسے کچن کے کاموں میں لگائے رکھتی یا پھر باہر لان کی صفائی ستھرائی کا کام کروا لیتی۔ مریم نے بھی اس چیز کو غنیمت جان کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ وہ آذر آفندی کی اس دن والی غلیظ بات اور نظریں ہرگز نہ بھولی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ شاہ سرکار اور شاہ بیگم دونوں کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ آذر شاہ اور سلمان بھی ہمیشہ کی طرح گھر سے باہر اپنے عیاشی کے اڈوں میں عیش کر رہے تھے۔ مائی سلمہ کی طبیعت اس دن گری گری سی تھی۔ مریم نے دیکھا ان کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔
وہ جب سے یہاں آئی تھی مائی سلمہ نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ ان سے بہت قریب ہو گئی تھی، اس لیے ان کو دوائی دے کر سلانے کے بعد وہ خود حویلی کے اندرونی حصے میں چلی آئی تاکہ وہاں کی صفائی ستھرائی کر سکے۔ حویلی کی تمام لڑکیاں اس وقت اپنے گھر چھٹی پر ملنے گئی ہوئی تھیں۔ جانا تو مریم بھی چاہتی تھی لیکن وہ پہلے ہی مل آئی تھی، اس لیے اس کو اجازت نہ ملی۔ یہی سب باتیں سوچتے اس نے سب کے کمرے صاف کیے۔ اتنی بڑی حویلی تھی اور وہ کمزور سی جان اس چکر میں ہانپ کر رہ گئی۔ بس آخری کمرہ بچا تھا۔ مریم ہمت کر کے اس کی صفائی کرنے پہنچ گئی۔ اس کمرے کی حالت باقی کمروں سے بدتر تھی۔ بستر کی چادر سمٹ کر کونے میں گری پڑی تھی۔ میلے کپڑے یوں ہی اتار کر راستے میں پھینکے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ایش ٹرے جلی ہوئی سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ پورا کمرہ سگریٹ کی ناگوار دھوئیں کی بدبو سے بھرا پڑا تھا۔ مریم نے بے ساختہ کرائیت سے کپڑا ناک پر رکھا اور پھر اس گندگی کو صاف کرنے کا سوچ کر سب سے پہلے چادر اٹھا کر جھاڑی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تاکہ وہاں سے ساری گندگی ہٹا سکے۔ لیکن اسی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا۔ مریم کا پورا وجود کام کر رہ گیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مڑ کر دیکھا تو وہ آذر شاہ تھا جو اپنی نظروں میں حویز بھرے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مریم کے سارے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ بنا کچھ بولے اس کمرے سے بھاگنا چاہا مگر آذر فوراً سے راستے میں آ گیا اور پھر اس سے دروازہ بند کرنے پر مریم کی جان لبوں پر آ گئی۔ میری بلبل، تجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت؟ مجھ سے مانگ لیا ہوتا، میں تجھے پیسوں سے تول دیتا۔ مقدم مریم کی جانب بڑھاتا شیطانیت سے بول رہا تھا۔ مریم نے بے تحاشا روتے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں چوری کرنے نہیں آئی تھی، مگر اتنا سہم گئی تھی کہ حلق سے سوائے گھگیانے کی آواز کی اور کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ جو ہی آذر کے ہاتھ شیطانیت کے ارادے سے اس کی جانب بڑھے، مریم کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور ساتھ ہی اس کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ زور زور سے چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مائی سلمہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ آذر نے اس کی چیخوں سے غصے میں آ کر اس کا منہ دبوچا۔ مریم نے اپنا سر اس کے منہ پر مار دیا جس سے آذر بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ اس کا ہونٹ مریم کے حملے کے بعد بری طرح پھٹ گیا تھا۔ رہائی ملتے ہی مریم دیوانہ وار دروازے کی جانب دوڑی اور اس کا لاک کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل پاتی، آذر نے غلیظ قسم کی گالیاں بکتے اس کو پھر سے قابو کیا۔ مریم زور سے چیخیں مارنے لگی۔ آذر کا سانس اس دھان پان سی لڑکی کو قابو کرنے کے چکر میں پھول کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنا آسان ہدف نہیں تھی جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر شاہزین، جو ابھی ابھی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا، بری طرح سے چونکا اور پھر چیخوں کی سمت میں دیوانہ وار دوڑا جو کہ آذر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازے کو لات مار کر کھولتے ہی جو منظر اس کے سامنے آیا، اس نے شاہزین کا خون کھولا کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر آگے بڑھا، مریم کو آذر کی گرفت سے آزاد کیا اور آذر کو اپنے زوردار مکوں پر رکھ لیا۔ مریم کپ کپاتے ہاتھوں سے دوپٹہ خود پر لپیٹتی ٹاگوں کی جان ختم پا کر وہیں ڈھہ گئی تھی۔ شاہزین کے مکوں کا نشانہ آذر کا منہ تھا اور وہ وحشیانہ انداز سے اسے پیٹ رہا تھا، اتنا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی کے باوجود شاہزین نے اس کو نہ بخشا۔ مریم سانس روک کے یہ خطرناک منظر دیکھ رہی تھی۔ شاہزین تھک کر پیچھے ہٹا اور پھر ایک آخری لات آذر کے پیٹ میں ماری۔ اس کے بعد وہ مریم کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی سرخ آنکھوں سے گھبرا کر پیچھے دیوار کو چپکنے لگی تھی۔ شاہزین مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کی بازو سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا، پھر کھینچتا ہوا اسے کمرے سے لے گیا۔ مریم کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے کھینچی چلے جا رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس کو آذر کے کمرے کی حدود سے دور کرتے جو سب سے پہلا سوال شاہزین نے کیا وہ مریم کو کرنٹ دینے کے لیے کافی تھا، اسی لیے اچھل کر وہ اس سے دور ہوئی۔ سائیں، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اس کی سانسیں ابھی کچھ لمحے پہلے ہونے والی آفت سے ابھی تک بحال نہیں ہوئی تھی اور شاہزین کے سوال نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی تھی۔
میں مذاق نہیں کر رہا، تمہیں نکاح کی پیشکش کر رہا ہوں، وہ ضبط بازور بولا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مریم نے قدم پیچھے لیتے فوراً انکار کیا۔ کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ توبہ استغفر اللہ، مریم نے اس کے سوال پر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ دیکھو مریم، میرے پاس ان سب فضولیات کے لیے وقت نہیں، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسی وقت تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں یہاں سے دور بھیج دوں گا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ مجھے کوئی پسند نہیں، وہ زور سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ تو پھر مجھ سے نکاح کر لو، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ نہیں، میں آپ کی اماں اور بابا سرکار کو بتا دوں گی، مریم نے صاف انکار کے ساتھ اس کو دھمکی دی۔ اس کے نزدیک شاہزین کا دماغ شاید غصے کی وجہ سے سٹھے آ گیا تھا، اسی لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن وہ تو ٹھیک تھی نا؟ کیا کرو گے تم؟ شاہزین اس کے انداز اور دھمکی پر اتنی ٹینشن کے باوجود حیرت زدہ ہنسی ہنس پڑا۔ مریم بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ان کے نزدیک ایک حقیر سی چیز ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آذر شاہ کی بجائے تمہیں ڈیفینڈ کریں گے؟ ہوش کرو لڑکی، تمہارے یہ شیخ چلی کے خواب تمہیں مروا دیں گے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولا۔ مریم اضطراب کے عالم میں لب کچلے گئی۔ آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسی کمی کمین آپ کے قابل نہیں ہے سائیں، مجھے جانے دیں، آپ کو رب کا واسطہ، وہ بے بسی کی حدوں کو اس وقت چھو رہی تھی۔ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی میس کریٹ کیا ہے اس سے صحیح سے نمٹنا ہوگا۔ جب سب سوال کریں گے کہ آذر کا یہ حال کس نے کیا، تو سب سے پہلا سوال تمہارے کردار پر اٹھے گا، اور یہ گھٹیا ذہنیت کے لوگ تمہارا اور میرا نام جوڑ کر آذر کو بچانے اور پارسا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نکاح نامہ ہی ہے جو تمہیں اور مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، وہ اس کو وضاحت دیتے بولا۔ مریم سمجھ تو گئی، مگر پھر بھی بے چارگی کے عالم میں اس کو دیکھے گئی۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک نہیں لے سکتی تھی۔ چلو میرے ساتھ، شاہزین نے اس کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کدھر سائیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ اٹھی۔ تمہارے ابا سے اجازت لینے۔ ظاہر سی بات ہے، بنا ولی کے تو تمہارا نکاح نہیں پڑھائے گا کوئی۔ وہ بات کے اختتام پر ہولے سے مسکرایا۔ مریم کا دل یکدم تمام الجھنوں سے آزاد ہوا۔ اگر اس کے اماں ابا اس شب میں شریک ہونے تھے تو چاہے مریم کو کسی سے بھی نکاح کرنا پڑتا، اسے منظور تھا۔ طمانیت کے عالم میں اس نے شاہزین کی تقلید میں قدم آگے بڑھا دیے۔ اگلے دن کا سورج سب نے بیگم سرکار کی چیخوں پر جاگ کر دیکھا تھا۔ جب وہ آذر شاہ کے کمرے میں گئیں، اس کو لہو لہان اور بے سدھ پڑا دیکھ کر ان کے حلق سے ایسی دردناک چیخیں نکلیں جس نے سب کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کیا۔ مریم کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اسی لمحے کے آنے کے خوف سے رات بھر سو نہیں پائی تھی، اور اب وہ لمحہ کسی اژدہے کی طرح منہ کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ بے بسی سے سب دیکھ رہی تھی۔ مائی حلیمہ تو چیخوں کی آواز سن کر بھاگم بھاگ حویلی کے اندر لپکی، مگر مریم سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہیں پتھر بنی پڑی رہی۔ جہاں بیگم سرکار اونچی آوازوں سے بین کر رہی تھی، وہیں شاہ سرکار فون پر گرجتے کسی کو ایمبولینس بلانے کا حکم دے رہے تھے۔ سلمان بے حد فکر مندی سے بھائی کی حالت دیکھ رہا تھا۔ رات کو آذر شاہ طبیعت خرابی کا بول کر پارٹی سے پہلے چلا گیا تھا، جبکہ سلمان رات گئے تک وہیں بیٹھا رہا، اسی لیے واپسی پر دیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اور اب جب اس نے آذر کا حال دیکھا تو وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ ایمبولینس جیسے ہی حویلی کے باہر آئی، آذر شاہ کو آنن فانن اسپتال لے جایا گیا۔ سب گھر والے اس کے ساتھ گئے تھے۔ اگر کوئی بے فکری اور چین کی نیند سو رہا تھا تو وہ شاہزین شاہ تھا۔ کمبخت، بھگوڑی، تیری اتنی جرت! مریم ابھی لان کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی کہ گیراج میں یکے بعد دیگرے گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ وہ لوگ آذر شاہ کو اسپتال داخل کروانے کے 1.5 گھنٹے بعد لوٹے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی بیگم سرکار بھوکی شیرنی بنی مریم کی جانب لپکی۔ وہ جو صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، بیگم سرکار کا تھپڑ پڑتے ہی
लहरा कर ज़मीन पर गिरी। बेगम सरकार ने उसको अपनी ठोकरों पर रख लिया। सलमान शाह का सहारा लेकर गाड़ी से निकलते आज़र शाह ने कमीनगी से मुस्कुराकर पिटती हुई मरियम को देखा। माई सलमा शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकली और मार खाती मरियम को तड़प कर देखा। फिर एक ख्याल आने पर वो वापस हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ी। मेरे बेटे को वरगलाती है, 2 टके की मुलाजमा, गंद की पोटली, तेरा आज मैं कत्ल करके दम लूंगी। उन्होंने मरियम को बालों से नोच कर खड़ा किया। मारे दर्द के मरियम की चीखें निकल रही थीं, मगर उसने बेगम सरकार से रहम की भीख नहीं मांगी। वो इस जैसी कमज़ोर औरत से उसकी तवक्को नहीं रखती थी। अम्मा सरकार, अभी उसने मरियम के मुंह पर थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठाया ही था कि शाहजैन की धाड़ पर उसके हाथ रुके। सबके सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। वो गज़बनाक होकर उनकी जानिब बढ़ा और मरियम को उनकी गिरफ्त से निकालकर अपने बाजू के हिसार में लिया। अम्मा सरकार, आपको ये सब ज़ेब नहीं देता। वो शदीद ज़ब्त का मुजाहरा करता अपनी आवाज़ को धीमा रखे था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी किसी से छुपी नहीं थी। मरियम सर झुकाए सिसकियाँ भर रही थी। देखा अपने बाबा सरकार, भाई इस गंदगी में मुंह डाल रहे थे और मेरे रोकने पर इन्होंने मेरा ये हाल किया। आपको सबूत चाहिए था ना? देखें इनका इस छोकरी के साथ अंदाज। क्या आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं? आज़र ने मौका देखते ही फौरन से चौका लगाया। शाहजैन ने अपनी सपोर्ट का एहसास दिलाते मज़ीद मजबूती से मरियम के गिर्द हिसार बांधा था। ये सब क्या है शाहजैन? मैं तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं रखता था। बाबा सरकार नागवारी और गुस्से से धाड़े। बहुत अच्छी बात है बाबा सरकार, अगर आपको मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज भी मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। आज भी आपके मुंह पर रुसवाई की कालक मलने वाला आपका सपूत आज़र शाह है, शाहजैन नहीं। वो मजबूत लहजे में उनके इल्ज़ामात की नफ़ी करता बोला। तो इस लड़की से यूं हमदर्दी करके और इस तरह इसका हाथ पकड़कर क्या साबित करना चाहता है शाहजैन? अम्मा सरकार ने खा जाने वाली नज़रों से मरियम को घूरते पूछा। सिर्फ आम सी लड़की नहीं, बहू है अब आपकी अम्मा सरकार, और आपके इस बदकिरदार बेटे ने अपनी भावज पर गलत निगाह डालने की जसारत की है। निकाहनामा एक झटके से सबकी आंखों के सामने लाता वो ऐसा इंकशाफ कर गया जिसने लम्हे भर में सबके होशो हवास उड़ा दिए। जहां बाबा सरकार 2 कदम पीछे को लड़खड़ाए, वहीं अम्मा सरकार फटी फटी आंखों से बेटे के हाथ में मौजूद निकाहनामा देखे गई। आज़र की हालत तो वो थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बाहर सारे गांव में शाह सरकार के बड़े बेटे शाहजैन शाह के निकाह की खुशी में देगें पक रही हैं और उसके घर में उसको अपनी ही बीवी के साथ बदकिरदारी करने के जुर्म में कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। बाबा सरकार, आप इतने नाइंसाफ तो नहीं थे। शाहजैन के लहजे में एक काट थी। आज़र फटी फटी नज़रों से उसे देखे गया। वो बचपन से जानता था शाहजैन को, जानता था कि वो बहुत ज़हीन था, सही और गलत का फ़र्क अच्छे से समझता था, इसलिए उसकी कभी इस हवेली और उसके मकीनों से नहीं बनी थी। आज़र अपने भाई सरकार की जहानत से मुतासिर भी था और उसकी नसीहत को मारे बांधे सुन लेता था, मगर उनके ताल्लुकात ख़राब तब हुए जब आज़र ने 15 साल की उम्र में अपनी ही हवेली में काम करने वाली लड़की के साथ ज़्यादती की। तब पूरी हवेली के ख़िलाफ़ जाकर शाहजैन ने उस लड़की के माँ बाप का साथ देते हुए अपने भाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तब शाह सरकार ने अपने ज़राए का इस्तेमाल करके आज़र को तो बचा लिया, मगर उन दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ गई जिसने हमेशा के लिए उन दोनों के ताल्लुक़ को डगमगा कर रख दिया। और आज वो इसी इल्ज़ाम में शाहजैन को फंसाना चाहता था। मगर ये क्या, वो तो मास्टरमाइंड निकला। जिस लड़की को आज़र हरास कर रहा था, उसी से निकाह करके आज़र को भाभी से ज़्यादती करने की कोशिश के इल्ज़ाम में उलझा दिया। जहाँ झूठ कहीं नहीं था, इल्ज़ाम नहीं था, हर चीज़ हक़ाइक़ की बुनियाद पर थी। बस शाहजैन ने अक्लमंदी का सबूत देते सारी सूरत हाल को अच्छे से हैंडल कर लिया था। तो तुमने उस कम्मी कमीन से निकाह कर लिया, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त। अम्मा सरकार की हालत देखने लायक थी, जबकि बाबा सरकार तो सब कुछ जानकर बुत बने खड़े थे। आपके ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाया है, इसीलिए शुक्र अदा करें और अपनी बहू का अच्छे से इस्तकबाल करें।
ایک نظر سر جھکا کر سسکیاں بھرتی مریم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ وہ خرائیں، پھر آپ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ اگلے ہی پل شاہزین کی آنکھیں سرد پڑی۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول کر سب کو دھمکاتا وہ مریم کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب کے سب ساکت نظروں سے یہ سارا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ پیر شاہ سرکار جلے پاؤں کی بلی بنے یہاں وہاں کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کی حالت صبح سے خراب تھی، کیونکہ مبارکباد دینے والوں کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ تھا جو صبح سے شروع ہوا تھا۔ لوگ پیر شاہ کو اس قدر بڑے پن کا مظاہرہ کرنے پر داد دیتے اور مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور میر شاہ کو مجبوراً مسکرا کر یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا جا کر شاہزین کا گریبان نوچ لیں۔ بیگم سرکار تو کمرے میں سر درد کا بہانہ کیے دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ شاہ سرکار نے اپنے بندے مریم کے گھر بھیجے تو علم ہوا اس کے ماں باپ راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ گئے۔ شاہزین نے ان کو کسی طرف سے وار کرنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے باپ کی خصلت کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے مریم کے باپ کو ساری صورتحال سمجھا کر پہلے تو ان کی شاہ حویلی کے لوگوں کے حوالے سے ساری خوش فہمیاں دور کی، اور پھر ان سے مریم کا ہاتھ مانگا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر مریم کے ماں باپ گنگ حالت میں بیٹھے رہے۔ ان کی بیٹی کا نصیب اتنا اعلیٰ ہوگا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر ان کی رضامندی کے ساتھ شاہزین نے مریم کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ شاہزین جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا یہاں بیکار تھا۔ وہ لوگ کٹ تو سکتے تھے مگر کسی کمی کمین کو حویلی کی بہو تسلیم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے مریم کے ساتھ اپنے شہر والے گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ مریم کے ساتھ مزید کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن ملازمین مریم کا سارا سامان، جس میں صرف پہننے اوڑھنے کی چیزیں تھیں، گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ بی بی کو خیال سے گھر پہنچا دینا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر وہ مریم کو دیکھنے لگا تو وہ چپ چاپ سر ہلا گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا کال پر بات کرنے لگا۔ جو ہی کال سے فارغ ہوا، سامنے سے آذر اور سلمان آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر شاہزین کو دیکھتے ہی کڑواہٹ چھا گئی تھی۔ شاہزین نے ان کو اگنور کرنا مناسب سمجھا اور پھر سر اٹھا کر اماں سرکار کے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا، پھر مایوسی سے سر جھکا گیا۔ وہ اس کے جانے کو لے کر بالکل پریشان نہیں تھی۔ ایک زخمی مسکان چہرے پر سجائے اس نے گیراج سے نکلتی گاڑی کو دیکھا جس میں آذر اور سلمان جا رہے تھے۔ پھر وہ ٹھٹک کر رکا، کیونکہ جس گاڑی میں وہ سوار تھے وہ شاہزین کی تھی۔ ان کی گاڑیوں کے ماڈل سیم تھے، بس رنگ کا ذرا سا فرق تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو روکتا وہ جا چکے تھے۔ شاہزین کے دل کو انجان سی بے چینی نے آن گھیرا۔ اس نے مریم کی خیریت پوچھنے کا سوچ کر کال ملائی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آذر کا نمبر ملایا، جواباً اس نے نمبر بزی کر دیا تھا۔ کچھ وقت مزید وہاں بے چینی میں گزرا اور پھر ان کا آدمی روتا چلاتا حویلی میں داخل ہوا، اور جو خبر اس نے دی اس نے شاہزین کے قدموں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ آذر اور سلمان کی گاڑی کو مال سے لوڈ ٹرک نے ہٹ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بابا سرکار کی تو آنکھیں یوں ہو گئیں جیسے دیکھنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت بھول بیٹھی ہوں۔ اماں سرکار وہیں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ شاہزین ساتھ چھوڑتی ٹانگوں کو گھسیٹتا حادثے کی جگہ پر پہنچا جہاں لوگوں نے اس ٹرک ڈرائیور کو قابو کر رکھا تھا۔ شاہزین کی گارڈز کی چند ہی لاتیں کھانے کے بعد اس نے اپنا منہ کھول دیا کہ اس کو یہ حکم پیر شاہ سرکار نے دیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے نفوس پیر سرکار کے بیٹے تھے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا پیر شاہ کے ساتھ۔ جس گاڑی کو انہوں نے ہٹ کروانے کے آرڈرز دیے تھے وہ شاہزین کی تھی، اور ان کا ارادہ مریم کو قتل کروانے کا تھا، مگر ان کی ذرا سی غفلت اور ساتھ ہی قسمت کا بہترین کھیل۔ وہ گاڑی آذر اور سلمان لے گئے۔ نتیجے میں جو موت وہ مریم کے نام لکھوانا چاہتے تھے وہ ان کے اپنے ہی بیٹوں کا نصیب بن گئی۔ خود کو زمینی خدا سمجھنے والوں کا غرور اکثر ایسے ہی خاک میں ملتا ہے۔ شاہزین مزید سچ جانے کی ہمت کھو بیٹھا۔
اس کے باپ نے سفاکیت کی حد کر دی تھی۔ بھائیوں کو منو مٹی تلے دبانے کے بعد زندگی میں پہلی بار وہ بلک بلک کر رویا تھا۔ اس کے بھائی گناہوں سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ باپ بستر سے لگ گیا تھا، ماں پاگل ہو گئی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، سب پیر شاہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ شاہ زین کے دماغ میں ان لوگوں کی بد دعائیں گونجنے لگیں جو انہوں نے اپنی بیٹی سے زیادتی کرنے والے مجرم آذر کو آزادی کے ساتھ سڑکوں پر دندناتے دیکھ کر دی تھیں۔ وہ آہیں ان کے سینے سے نکلی تھیں اور آج ان بد دعاؤں کو قبولیت مل چکی تھی۔ پیر شاہ سرکار اور اس کا خاندان اس وقت قابل رحم حالت میں تھے۔